बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जमील अहमद जामी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक कार्टून शो ने जो पेशगोइयां की थी वो हकीकत बन चुकी हैं। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो साइंस, मजहब और मुस्तकबिल तीनों को एक नुक्ते पर ला खड़ा करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और पुरअसरार कार्टून द सैमसन के बारे में। ये महज एक तफरीही प्रोग्राम नहीं बल्कि एक अजीब मुअम्मा है जिसने दुनिया भर के मुहक्किकीन को हैरान, साइंसदानों को परेशान और अवाम को खौफजदा कर रखा है। ये शो पहली दफ़ा अमेरिका में नशर हुआ और बज़ाहिर एक आम खानदान की रोज़मर्रा ज़िंदगी दिखाने वाला ये कार्टून दरअसल एक पुरअसरार आईना साबित हुआ जो मुस्तकबिल के कई राजों को बरसों पहले जाहिर कर देता रहा। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे कि द सैमसन ने ऐसे मनाजिर दिखाए जो बाद में हू बहू हकीकत बन गए। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने का मंजर द सैमसन ने उस वक्त दिखाया जब ट्रंप महज एक बिजनेसमैन थे, सियासत से कोसों दूर। लेकिन चंद बरस बाद बिल्कुल वैसा ही मंजर दुनिया ने हकीकत में देखा जब वो अमेरिका के सदर बन गए। इसी तरह द सैमसन ने एक एपिसोड में आलमी वबा के फैलाव की झलक दिखाई। लोग मास्क पहने हुए खौफ में मुब्तला, अस्पतालों में अफरा तफरी। उस वक्त किसी ने संजीदगी से नहीं लिया, मगर चंद साल बाद कोरोना वायरस ने दुनिया को बिल्कुल उसी हाल में पहुंचा दिया। वोटिंग मशीन में धांधली। सन 2008 की एक किस्त में होमर सिम्पसन एक वोटिंग मशीन पर वोट डालने जाता है, लेकिन मशीन उसका वोट बदल देती है। गोया वो जिस उम्मीदवार को वोट दे रहा था, मशीन खुद ब खुद दूसरे उम्मीदवार के हक में वोट रजिस्टर कर देती है। चंद बरस बाद अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर बिल्कुल यही तनाजा खड़ा हुआ जब कई वोटिंग मशीनों में तकनीकी गलतियां सामने आईं। फिर इस कार्टून ने टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी दिमाग पर कंट्रोल और मशीनों की बगावत जैसे मनाजिर दिखाए। आज हम मसनूई जहानत यानी AI रोबोट्स और जहन पढ़ने वाली मशीनों की हकीकत देख रहे हैं। हैरत की बात यह है कि द सैमसन ने आलमी ताकतों के खुफिया मंसूबों की झलकियां भी बरसों पहले अपने कार्टून में पेश कर दी, जो बाद में आलमी पॉलिसियों और एजेंडों की शक्ल में हकीकत बनकर सामने आई। क्या ये सब महज इत्तफाक था या फिर इस कार्टून के पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है? ऐसी ताकत जो आवाम को हंसी के पर्दे में मुस्तकबिल की झलकियां दिखा रही है। दिलचस्प बात यह है कि द सैमसन्स को बनाने वाली टीम के पीछे अमेरिका की हॉलीवुड इंडस्ट्री, मीडिया कॉर्पोरेशंस और फिक्री ग्रुप यानी थिंक टैंक शामिल है, जो अवामी सोच को मखसूस सिमत में ले जाने के लिए नफ्सियाती तकनीक इस्तेमाल करते हैं, यानी तफरीही के नाम पर जहनों की तरबियत और शायद ये पहले से तयशुदा हकाइक दिखाने का एक पुरअसरार सिलसिला। और अब इसी सैमसन ने एक खौफनाक पेशगोई की है, ऐसी पेशगोई जो साइंस, मजहब और मुस्तकबिल तीनों को हिलाकर रख देने वाली है। बात हो रही गॉड पार्टिकल यानी खुदाई जर्रे की, एक ऐसी साइंसी दरियाफ्त जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि अगर ये काबू से बाहर हो गई तो कायनात का तवाजुन ही बिगड़ सकता है। कहा जा रहा है कि 2026 में दुनिया गहरे अंधेरे में डूब जाएगी और हैरत अंगेज तौर पर द सैमसन ने ये सब कुछ अपने कार्टून में बरसों पहले दिखा दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे खुदाई जर्रा क्या है और उसे गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है। 2026 में दुनिया के अंधेरे में डूबने वाली थ्योरी कहां से आई, इसके पीछे छुपी आलमी ताकतों का असल खेल क्या है। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा जो शायद सदियों से इंसानियत के जहनों में गूंज रहा है। क्या साइंस अपने ही तजुर्बात से कयामत का दरवाजा खोलने जा रही है? तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जहां से ये सब शुरू हुआ। द सैमसन, वो हैरान कुन एपिसोड जिसमें पहली बार खुदाई जर्रे का जिक्र सामने आया। तो दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि द सैमसन्स महज एक कार्टून नहीं, ये शो पिछली 3 दहाइयों से दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। इसका पहला एपिसोड 1989 में नशर हुआ और तब से आज तक 750 से ज्यादा एपिसोड बनाए जा चुके हैं। बज़ाहिर ये एक अमरीकी खानदान की रोजमर्रा जिंदगी पर मबनी शो है जिसमें बॉब होमर, सैमसन, मार्ज और उनके बच्चे बारट, लीजा और मैगी को दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, असल हैरत तो तब शुरू हुई जब लोगों ने देखा कि ये कार्टून सिर्फ मजा या कॉमेडी नहीं बल्कि एक अजीब किस्म का आईना है जो मुस्तकबिल की झलकियां पहले ही दिखा देता है। ये शो बनाने वाले लोग यानी मैट ग्रोनिंग और उनकी टीम हॉलीवुड, मीडिया और साइंसी हलकों से गहरे ताल्लुकात रखते हैं। उनके एपिसोड्स में अक्सर वो मनाजिर दिखाए जाते हैं जिन्हें बाद में दुनिया ने हकीकत बनते देखा, जैसे 9/11 हमलों से कई साल पहले एक एपिसोड में न्यूयॉर्क के जुड़वां टावर्स को एक खास जाविये से दिखाया गया और जहां 9 और 11 की अलामात नुमाया थीं। एक और एपिसोड में एबोला वायरस का जिक्र किया गया, जबकि उस वक्त दुनिया में इस वायरस का कोई तसव्वुर नहीं था। और तो और द सैमसन्स ने स्मार्ट वॉच, वीडियो कॉलिंग, खुदकार रोबोट्स और वर्चुअल रियलिटी जैसे तस्वुरात भी बरसों पहले कार्टून में दिखा दिए, जो बाद में हकीकत में इजादात बन गए।
بعض محققین کا ماننا ہے کہ دی سیمپسنز ایک مخصوص ذہنیت کو آہستہ آہستہ تیار کرنے کا ذریعہ ہے جسے پریڈکٹیو پروگرامنگ کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں پہلے سے بٹھا دینا جنہیں بعد میں حقیقت بنانا مقصود ہو، اور جب یہ چیزیں حقیقت بن جائیں تو لوگ چونکنے کے بجائے سمجھتے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی دیکھا تھا۔ ایسا کر کے عوامی ذہن قبولیت کے لیے تیار کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سیاست میں تبدیلی ہو، سائنسی تجربات ہوں یا آنے والی عالمی تباہی کے اشارے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے دی سیمپسن ایک کارٹون سے بڑھ کر ایک علامت بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خدائی ذرہ ہے کیا؟ تو دوستو، یہاں سادہ لفظوں میں یہ بات جان لیجئے کہ خدائی ذرہ دراصل بوسن نامی ایک ذرے کا دوسرا نام ہے، ایک ایسا بنیادی پارٹیکل جس کی موجودگی کا نظریہ 1960 کی دہائی میں برطانوی سائنسدان پیٹر ہگس نے پیش کیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کے ہر ذرے کو ماس یعنی وزن ہگس فیلڈ نامی ایک غیر مرئی توانائی کے سمندر سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ فیلڈ نہ ہوتی تو ایٹم، ستارے، کہکشائیں کچھ بھی وجود میں نہ آتا۔ دوستو، جولائی 2012 میں جب سیرن نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے ہگس بوسن دریافت کر لیا ہے تو دنیا بھر کے سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ مذہبی طبقوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے انسانی علم کی سب سے بڑی کامیابی کہا تو کچھ نے کہا کہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان نے خدا کے نظام میں قدم رکھ دیا ہے، کیونکہ خدائی ذرہ صرف ایک پارٹیکل نہیں، یہ تخلیق کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش ہے، اور یہ وہی کوشش ہے جس نے خوفناک سوال کو جنم دیا۔ اگر انسان اس فیلڈ کو چھیڑ دے جو کائنات کو باندھے ہوئے ہے تو کیا ہوگا؟ سائنسدانوں کے مطابق ہگس فیلڈ وہ انرجی ویب ہے جو ہر ایٹم کو وزن دیتی ہے۔ اگر کسی تجربے کے دوران یہ فیلڈ غیر متوازن ہو جائے تو ویکیوم کولیپس ممکن ہے، یعنی ایک ایسا لمحہ جب کائنات کی توانائی خود کو نگل لے۔ سننے میں یہ کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سیرن کے کئی سائنسدانوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ اگر LHC میں مائکرو بلیک ہول یا کوانٹم اسٹیبلٹی پیدا ہو جائے تو وہ چند سیکنڈ میں پورے نظام شمسی کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور اب 2026 میں سیرن ایک نئے اور زیادہ طاقتور تجربے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس بار ان کا مقصد ہگس فیلڈ کے اندر جھانکنا ہے، وہاں جہاں عدم اور وجود کے درمیان سرحد ہے۔ دی سمپسنز کے ایک مشہور پیشگوئی والے ایپیسوڈ میں بالکل یہی منظر دکھایا گیا تھا۔ ایک سائنسدان ایک مشین آن کرتا ہے، ذرات ٹکراتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک علامت تھی، بلکہ بہت سے محققین کے نزدیک یہ 2026 کے اسی تجربے کی پیشگوئی کا اشارہ تھی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں خوف، سائنس اور عقیدہ تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ تجربہ انسان کو کائنات کی اصل حقیقت کے قریب لے جائے گا، یا پھر وہ لمحہ ہوگا جب انسان اپنے ہاتھوں سے قیامت کا دروازہ کھول دے گا؟ تو دوستو، اگر خدائی ذرہ واقعی کائنات کے توازن کو سنبھالنے والا بنیادی جز ہے تو اس کے ساتھ کھیلنا ایسے ہی ہے جیسے کسی مکڑی کے جال میں ایک دھاگا کھینچا جائے جس سے پورا جال لرز جائے۔ اور یہی خوف اب 2026 کے اس تجربے کے ساتھ جڑا ہے جسے سیرن پاور ایکسٹینشن فیس کہا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سال لارج ہائیڈرون کولیگر پہلے سے 4 گنا زیادہ طاقت پر چلایا جائے گا تاکہ ہگس فیلڈ کی گہرائیوں تک پہنچا جا سکے۔ لیکن دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں سائنسی حقیقت اور پر اسرار پیشگوئیاں ایک دوسرے سے ملنے لگتی ہیں۔ دی سیمپسنز کی اس مشہور ایپیسوڈ میں ایک لمحہ دکھایا گیا جب ایک تجربے کے دوران پورے شہر کی روشنی بند ہو جاتی ہے، لوگ چیختے ہیں، نظام رک جاتا ہے اور آسمان پر صرف ایک دھندلا سایہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب حیرت انگیز طور پر کچھ آزاد محققین کا کہنا ہے کہ 2026 میں جب یہ نیا تجربہ ہوگا تو چند سیکنڈ کے لیے دنیا کی برقی مقناطیسی فریکوینسی متاثر ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دوران زمین پر ایک عارضی بلیک آؤٹ آ سکتا ہے، یعنی ایسا اندھیرا جو چند منٹ یا چند گھنٹوں تک رہ سکتا ہے۔ اور اگر یہ سب واقعی ہو گیا تو کیا یہ وہی لمحہ نہیں ہوگا جس کا ذکر دی سیمپسن نے برسوں پہلے کیا تھا؟ لیکن دوستو، کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اصل معمہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ خدائی ذرے کو گاڈ پارٹیکل کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل اس نام کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے۔ جب فزکس دان لیور لیڈرمین نے اپنی کتاب لکھی تو انہوں نے اسے دا گاڈ مین پارٹیکل کا نام دینا چاہا، کیونکہ ذرہ تلاش کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پبلشر نے یہ نام مسترد کر دیا اور اسے دا گاڈ پارٹیکل کہہ دیا، اور پھر یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ آج پوری دنیا اسے یہی پکارتی ہے۔ لیکن بعض مذہبی اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نام کے پیچھے گہرا مقصد بھی ہے، انسان کو یہ احساس دلانا کہ سائنس خدا کی تخلیق کے رازوں کو کھول رہی ہے، اور یہاں سے مذہب اور سائنس کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ذرہ واقعی تخلیق کی بنیاد ہے؟ کیا یہ وہ پہلا نور ہے جس سے کائنات بنی؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آئیے دیکھیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور یہ بھی فرمایا،
اور کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی تخلیق کی ابتدا ایک حکم سے ہوئی، ایک ایسی توانائی سے جو خدا کے حکم سے وجود میں آئی۔ سائنسدان کہتے کہ بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا، نہ وقت، نہ جگہ، نہ مادہ، صرف ایک نقطہ تھا جس میں لامحدود توانائی تھی، اور پھر اچانک ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور کائنات پھیلنا شروع ہو گئی۔ کیا یہ وہی لمحہ نہیں جس کا قرآن کن فیکون میں ذکر کرتا ہے؟ اور کیا ہگس فیلڈ وہی بنیادی توانائی ہے جس نے مادے کو وزن دیا اور کائنات کو وجود بخشا؟ یہ سوالات آج کی سائنس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید میں سورہ نور میں فرمایا گیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہی ذرہ وہی ابتدائی توانائی ہو جس سے پوری کائنات بنی؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، وہ نور ہی نور ہے، یعنی ہر وجود، ہر ذرہ اسی نور کا عکس ہے، اور فزکس اسی نور کے نظم کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم آسمان کو ایسے پلٹ دیں گے جیسے لکھا ہوا کاغذ لپیٹا جاتا ہے، تو گویا کائنات دوبارہ اسی توانائی میں سمٹ جائے گی۔ فزکس اسے ریورس ایکسپینشن کہتی ہے، وہ لمحہ جب کائنات کی توسیع رک جائے گی اور سب کچھ دوبارہ ایک نقطے پر جمع ہو جائے گا۔ یعنی جس توانائی سے سب کچھ بنا، وہی توانائی سب کچھ واپس کھینچ لے گی۔ یہی قیامت کا وہ لمحہ ہے جب روشنی بجھ جائے گی، زمین ساکت ہو جائے گی اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اس دن پہاڑ اڑتی ہوئی روئی کی طرح بکھر جائیں گے۔ فزکس بتاتی کہ زمین اس وقت سورج کے گرد تقریباً 1880 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اگر کبھی کوئی حادثہ اس گردش کو ایک لمحے کے لیے بھی روک دے تو پہاڑ واقعی ٹوٹ کر فضا میں اڑ جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک تیز رفتار گاڑی اچانک رک جائے اور اندر بیٹھا شخص سیٹ بیلٹ کے بغیر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائے۔ تو شاید یہ وہی دن ہوگا جب مادہ دوبارہ نور بن جائے گا اور ساری زمین اپنے خالق کے ایک ہی ہاتھ میں سمٹ جائے گی۔ فزکس اسے اینڈ آف ٹائم کہتی ہے، لیکن روحانیت اسے واپسی یا رجوع کہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سائنس واقعی خدا کے وجود کا مطالعہ کر رہی ہے؟ کیا گاڈ پارٹیکلز دراصل اسی نور ازلی کا سراغ ہے؟ شاید فزکس صرف ایک علم نہیں بلکہ خدا کے نظام کو سمجھنے کی خاموش کوشش ہے، جہاں ہر فارمولہ، ہر مساوات ایک ہی صدا لگاتی ہے۔ آغاز بھی وہی تھا اور انجام بھی وہی ہوگا۔ دوستو، اب ہم اس کہانی کے اس پہلو پر آ چکے ہیں جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور مذہب بولنے لگتا ہے۔ دنیا کے کئی مذاہب، اسلام، عیسائیت، یہودیت، سب نے اس زمانے کے بارے میں پیش گوئی کر رکھی ہے جب زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی، آسمان سے ایک عجیب سی دھند اترے گی اور انسان حیرت میں رہ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی رات آئے گی جو 2 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ کہیں گے سورج کیوں نہیں نکلا؟ اور پھر جب نکلے گا تو ایک خوفناک اور لرزہ پوری زمین پر چھا جائے گا۔ کیا یہ وہی لمحہ ہوگا جب دی سیمپسنز کے ذریعے دکھائی گئی 2026 کی تاریخ کی اسی پیشگوئی کی بازگشت تو نہیں؟ کیا یہ وہی لمحہ ہوگا؟ کیا سیمپسنز کے ذریعے دکھائی گئی 2026 کی تاریخ کی اسی پیشگوئی کی بازگشت تو نہیں؟ دوستو، یاد رکھیے، اسلام میں غیب صرف اللہ کے پاس ہے، نہ کوئی کارٹون، نہ کوئی سائنسدان، نہ ہی کوئی طاقت اس راز تک مکمل رسائی رکھتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ سب واقعات ہمیں ایک سمت میں دھکیل رہے ہیں، ایک ایسی دنیا کی طرف جہاں ایمان آزمائش میں ہے، جہاں سچ کو سازش کہا جاتا ہے اور جھوٹ کو حقیقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جسے قرآن مجید فتنوں کا زمانہ کہتا ہے، جہاں طاقت، دولت اور علم سب کچھ موجود ہے مگر سکون اور سچائی غائب ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دی سیمپسنز جیسا ایک کارٹون دنیا کے بڑے بڑے فیصلوں کی جھلک دکھا دیتا ہے تو یہ محض تفریح نہیں رہتا بلکہ ایک پیغام بن جاتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، 2026 آئے گا اور شاید کچھ نہ ہو اور شاید سب کچھ ہو جائے، لیکن جو اصل امتحان ہے وہ ہمارے ایمان کا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اندھیرا روشنی کے ختم ہونے سے آتا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے کہ اصل اندھیرا تب چھا جاتا ہے جب دلوں سے یقین کی روشنی مٹ جاتی ہے۔ تو اگر واقعی وہ وقت آنے والا ہے تو تیاری اندھیرے سے لڑنے کی نہیں بلکہ ایمان کی روشنی بچانے کی ہونی چاہیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دن سورج، چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، انہیں لپیٹ کر سمندروں میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر مغربی سمت سے ایک تیز ہوا چلے گی اور آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، پھر ستارے ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگیں گے، پہاڑ اپنی جگہ پر ڈھیر ہو جائیں گے، زمین لرزے گی، ہلے گی اور سب مخلوقات، انسان، جن، جانور ایک دوسرے میں گڑمڑ ہو جائیں گے، پھر سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان ٹوٹنے لگے گا اور ایک ایسی اندھیری چلے گی جو ہر جی کو خاموش کر دے گی۔
یہ وہ لمحہ ہوگا جب نہ کوئی دوڑ پائے گا نہ چھپ پائے گا۔ قرآن کہتا ہے جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑک اٹھیں گے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ سب نشانی اس بات کا اعلان ہوں گی کہ وقت مکمل ہو چکا ہے اور اب ہر روح اپنے عمل کے ساتھ کھڑی ہوگی اور زمین گواہی دے گی کہ اس پر کیا 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 گیا۔ یہ وہ دن ہوگا جب کوئی طاقت، کوئی علم، کوئی تجربہ انسان کو نہیں بچا پائے گا، جہاں سائنس خاموش ہوگی اور صرف حق بولے گا۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سائنسدان بھی قیامت کے بارے میں کوئی پیشگوئی اندھے اندازے میں نہیں کرتے، بلکہ وہ کائنات کے سائنسی اصولوں اور اعداد و شمار کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ زمین اور سورج کی عمر کا حساب لگاتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سورج تقریباً 4 ارب سال پرانا ہے اور آئندہ تقریباً 5 ارب سال بعد اس کا ایندھن ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی سورج اپنی توانائی کھو دے گا، زمین پر زندگی کا وجود برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح زمین کے اندرونی وسائل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سب عوامل ایک دن زمین کو مکمل طور پر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ بلکہ کچھ سائنسدان یہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنی تباہ کن ایجادات جیسے ایٹمی ہتھیار اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو نہ پا سکا تو قیامت انسان کے اپنے ہاتھوں سے بہت پہلے آ سکتی ہے۔ دوسری طرف فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ کائنات کا موجودہ پھیلاؤ ایک دن رک کر الٹا سکڑنا شروع کر دے گا، جس کے نتیجے میں ساری کائنات ایک عظیم دھماکے یا بگ کرنچ کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے۔ ان تمام نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دوستو، دلچسپ بات یہ کہ سائنسدان کے قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے حیرت انگیز حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب زمین پر زندگی کے آثار ختم ہو جائیں گے، اور یہی بات قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت اچانک برپا ہوگی اور کوئی مخلوق اس سے بچ نہیں سکے گی۔ یہاں تک مشہور ماہر فلکیات اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کہا تھا کہ زمین ہمیشہ کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ناسا کے سائنسدان بار بار خبردار کرتے رہے ہیں کہ زمین پر بڑھتی ماحولیاتی تبدیلیاں اور آسمان سے ٹکرا سکنے والے سیارچے اس دنیا کو لمحوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ گویا غیر مسلم سائنسدان بھی بالآخر اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ کائنات کا انجام برحق ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بیان کیا جا چکا ہے۔ کچھ سائنسی رپورٹس اور مختلف محققین کی آراء میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ اگر زمین کی موجودہ حالت اور انسان کے طرز زندگی کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ صرف چند دہائیاں باقی ہیں۔ بعض تحقیقات میں تو یہ پیشگوئیاں بھی کی گئی ہیں کہ موجودہ نظام حیات کے ختم ہونے میں تقریباً 56 سال رہ گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ جب ہم اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں بھی ایک حیران کن مطابقت دکھائی دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تقریباً 2000 سال تک قائم رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تقریباً 600 سال تک رہی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طویل عرصہ دیا گیا ہے۔ قرآن میں یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اس حساب سے اگر آج کے وقت کو دیکھا جائے تو ہم اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سن 1447 ہجری میں ہیں، اور کچھ ماہرین کے نزدیک قیامت آنے میں تقریباً 56 سال باقی ہیں۔ تاہم یہ بات ایک بار پھر دہرانا ضروری ہے کہ یہ سب اندازے اور حسابات ہیں۔ قیامت کا اصل علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ تحقیقات اور اعداد و شمار صرف ایک یاد دہانی ہے کہ قیامت قریب آ سکتی ہے اور ہمیں ہر لمحے تیاری کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اس ویڈیو کو تمام دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی دین اور ایمان کی باتیں سن کر دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا۔ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے
اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشکبار ہوں، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔ اے مالک یوم الدین، جب ہمارے جنازے اٹھیں تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں۔ جب ہمیں لحد میں اتارا جائے تو ہماری تنہائی کو اپنی رحمت سے آباد فرما۔ جب حساب کا وقت ہو تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرما، اور ہمیں ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں پالا، سکھایا، ہر تکلیف برداشت کی۔ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کی دعائیں ہمارے لیے قبول فرما۔ یا رب، جن کی اولاد ہے ان کے بچوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کو وسعت عطا فرما۔ جن پر قرض ہے ان کو حلال رزق سے ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ جن کے دل زخمی ہیں انہیں تسلی عطا فرما۔ جن کے گھر اجڑ چکے ہیں ان کو سکون عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں خوشی دے دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ایمان کی حلاوت، دلوں کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، زبان کی صداقت، عمل کی اخلاص اور آخرت کی کامیابی۔ ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، اور صراط پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت کی بشارت دیتا ہے، جن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنہیں سلام کیا جاتا ہے، جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، جن پر تیرا فضل ہوتا ہے، اور جنہیں تو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یا رب، ہمیں پل صراط پر نور عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، ہمارے گناہوں کو ہمارے چہروں پر نہ لانا، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لینا، اور ہمیں رسوائی سے بچا لینا۔ اے مالک، جب تو جنت کی کنجی عطا کرے تو ہمیں پیچھے سے نہ چھوڑنا، جب تو اپنے نیک بندوں کو بلائے تو ہمیں محروم نہ رکھنا، جب تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دے تو ہمیں ان کے قریب رکھنا، جب تو جنت کی ہوا چلا دے تو ہمیں بھی ان میں شامل کر لینا، جب تو جنت کے دروازے کھولے تو ہمیں بھی داخلہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی سکون عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ ہمیں اس امت کے لیے نفع بخش بنا دے، ہمارے قلم، زبان اور وسائل کو تیرے دین کی خدمت میں لگا دے، ہمیں گمراہی سے بچا، اور اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔